Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This video covers page number 6 and 7 of the story Button Button. Now start reading. What? That I like us to go to Europe? Like for us to have a cottage on the island? Like for us to have a nicer apartment? Nicer future, nicer clothes, a car? Norma, we will, he said. When? He stared at her in dismay. Norma, when? Are you? He seemed to draw back slightly. Are you really saying? I'm saying that they're probably doing it for some research project. She cut him off. That they want to know what average people would do under such a circumstance. That they're just saying someone would die in order to study reactions. See if there would be guilt, anxiety, whatever. You didn't really think they'd kill someone, do you? Arthur didn't answer. She saw his hands trembling. After a while, he got up and left. When he had gone to work, Norma remained at the table, staring into her coffee. I'm going to be late, she thought. She shrugged. What a difference did it make? While she stacked the dishes, she turned abruptly, dried her hands, and took the package from the bottom cabinet. Opening it, she set the button unit on the table. She stared at it for a long time before taking the key from its envelope and removing the glass dome. She stared at the button. How ridiculous, she thought. All this fear over a meaningless button. Furore. Reaching out, she pressed it down. For us, she thought angrily. She shouted. What is happening? A chill of horror swept across her. In a moment, it had passed. She had made a contemptuous noise. Ridiculous, she thought. To get so worked up over nothing. She threw the button unit dome and the key into the wastebasket and hurried to dress for work. She had just turned over the super sticks when the telephone rang. She picked up the receiver. Hello, Mr. Lewis? Yes, this is Lenox Hill Hospital. She felt unreal as a voice informed her of the subway accident. The shoving crowd. Arthur pushed from the platform in front of the train. She was conscious of shaking her head but couldn't stop. As she hung up, she remembered Arthur's life insurance policy for $25,000 with double indemnity for indemnity. She couldn't seem to breathe. She struggled to her feet and walked into the kitchen numbly. Something cold pressed at her skull as she removed the button unit from the wastebasket. There were no nails or screws visible. She couldn't see how it was put together. Abruptly, she began to smash it on the sink edge, pounding it harder and harder until the wood split. She pulled the sides apart, cutting her fingers without noticing. There were no transistors in the box, no wires, no tubes. The box was empty. The world
She whirled with a gasp as the phone rang. Stumbling into the living room, she picked up the receiver. Mr. Lewis? Mrs. Stewart asked. It was her voice shrieking so it could be. You said I wouldn't know the one that died. My dear lady, Mrs. Stewart said, do you really think you knew your husband? Now the synonyms of different words in these pages. Number 1 is dismay. It means disappointment, distress, horror, panic, anxiety, alarm, or dread. Next one is guilty. That is blameworthy, wrong, sorry, remorseful, sinful, or erring. Next one is anxiety. That is worry, tension, misery, panic, suffering, or trouble. Next one is trembling. That means shake, quiver, shudder, jitter, vibrate, or oscillate. Next one is abruptly. That is suddenly, unexpectedly, unanticipatedly, swiftly, or short. Next is furore. That is frenzy, rage, disturbance, excitement, ado, enthusiasm, or uproar. Next one is ridiculous. That is absurd, funny, bizarre, farcical, silly, foolish, or incredible. Next one is pound. That means beat, trash, crush, knock, pummeled, punch, slam, or smash. Next one is shriek. That is scream, cry, yell, shout, screech, or roar. Now the translation of the passage. What? क्या? That I'd like for us to go to Europe. کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم یورپ کی سیر کریں. Like for us to have a cottage on the island. اور یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے جزیرے پر ہمارا ایک چھوٹا سا گھر ہو. Like for us to have a nicer apartment, nicer furniture, nicer clothes, a car. اور یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس ایک اس سے بہتر گھر اور فرنیچر اور اس سے زیادہ اچھے کپڑے اور ایک کار ہو. Norma, we will, he said. Norma, ہم یہ لے لیں گے, اس نے کہا. وی کے ساتھ عام طور پہ شیل استعمال ہوتا ہے, لیکن اب ول استعمال کرنے کا یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ اس پہ زور دیا جا رہا ہے کہ ہم لازمی یہ لے لیں گے یا ہم ضرور لے لیں گے. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسے افسردگی سے دیکھ رہا تھا, پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا, مسلسل گھور رہا تھا. نوما اس کے آگے ڈیش ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا سینٹینس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کیا اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے. آگے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے. وین, پھر نوما نے دوبارہ پوچھا کہ کب. آر یو, ہی سیمز ٹو ڈراپ بیک. آر یو ریئلی سیئنگ, اور دونوں کے آر یو اور آر یو ریئلی سیئنگ اس کے بعد ڈیش ہے, اس کا مطلب ہے یہ سینٹینس بھی کمپلیٹ نہیں ہے. اور اگر پہلے ہم لوگ آر یو اور آر یو ریئلی سیئنگ اس کی ٹرانسلیشن کر لیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کیا تم واقعی یہ کہہ رہی ہو, اور پھر درمیان والے کی ہم کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ
ہی سیمڈ ٹو ڈرا بیک، یعنی کہ ایسے لگا جیسے کہ وہ اپنے موقف سے تھوڑا سا ہٹ گیا ہے. I'm saying that they are probably doing it for some research project. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ شاید وہ اسے کسی ریسرچ کے لیے، کسی تحقیقی مقصد کے لیے کر رہے ہوں، یا ان کا کوئی تحقیقی منصوبہ ہو. She cut him off. اس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا that they want to know what average people would do under such a circumstance. یا یہ کہ وہ جاننا چاہتے ہوں کہ اس قسم کی اگر صورتحال ہو تو لوگ کیا کریں گے، یا اگر اس طرح کی صورتحال پیش آئے تو لوگ کیا کرتے ہیں. That they are saying someone would die in order to study reactions, see if there would be guilt, anxiety, whatever. کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص، کسی شخص کی وفات ہو جائے گی صرف یہ جاننے کے لیے کہ لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے، یا یہ جاننے کے لیے کہ ان میں کس طرح اس کے رد عمل کے طور پر کس طرح کے احساسات، جرم یا پھر فکر، پریشانی وغیرہ میں سے کس طرح کے احساسات ان میں پیدا ہوتے ہیں. You don't really think they'd kill somebody, do you? آپ یقیناً یہ تو نہیں سوچ رہے نا کہ وہ واقعی ہی کسی کو مار دیں گے. کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کی نفسیات جاننے کے لیے یہ کوئی تحقیق بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی سائیکالوجسٹ ہو، وہ لوگوں کی نفسیات جاننا چاہتا ہو کہ لوگوں کا، اگر لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ کوئی ان کے کسی بھی رد عمل کے طور پہ کسی کی اور کی ڈیتھ ہو جائے گی، چاہے وہ ہونی بھی نہ ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں. تو اصل میں یہ ایک تحقیق ہے اور اصل میں کچھ بھی نہیں ہوگا، جو بھی اگر بٹن دبانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آرتھر didn't answer. آرتھر نے کوئی جواب نہیں دیا. She saw his hands trembling. اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ لرز رہے ہیں یا کانپ رہے ہیں. After a while he got up and left. تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا اور چلا گیا. When he'd gone to work, جب وہ کام پہ چلا گیا, Norma remained at the table staring into her coffee. Norma میز پر بیٹھی کافی کو گھورتی رہی. I'm going to be late. مجھے دیر ہو جائے گی. She thought. اس نے سوچا. She shrugged. اس نے کندھے اچکائے. What difference did it make? اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی کہ اس نے سوچا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. While she was stacking dishes, she turned abruptly, dried her hands, and took the package from the bottom cabinet. پلیٹیں اکٹھے کرتے کرتے وہ اچانک مڑی یا اچانک وہ پلٹی, اپنے ہاتھ پونچھے اور نچلے دراز سے اس نے وہ پلندہ یا بنڈل اٹھا لیا. Opening it, she set the button unit on the table. یہ کھول کر اس نے یہ بٹن یونٹ میز پر رکھ دیا. She stared at it for a long time before taking the key from its envelope and removing the glass dome. لفافے سے چابی نکالنے اور گنبد نما شیشہ ہٹانے سے پہلے وہ کافی دیر تک اسے گھورتی رہی, یعنی وہ کافی دیر تک سوچتی رہی کہ اسے کیا کرنا ہے. She stared at the button. وہ بٹن کو گھورتی رہی یا وہ بٹن کو دیکھتی رہی. How ridiculous, she thought. اس نے سوچا کہ یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے. All this furore over a meaningless button. یہ سب کچھ یہ سب ہنگامہ یا شور, اور یہ شور و غل جو ہے وہ ایک بے معنی یا ذرا سے بٹن پر اتنا زیادہ شور و غل یا ہنگامہ ہو رہا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ لگا کہ بات کوئی بھی نہیں ہے, اور ایسے ہی یہ بلا وجہ چھوٹی سی بات کو لے کے اتنا زیادہ
اس کو اتنا بڑھا چڑھا دیا گیا ہے اور اس پہ اتنا زیادہ شور و غل مچایا جا رہا ہے یا اتنی پریشانی اٹھائی گئی. ریچنگ آؤٹ شی پریسڈ اٹ ڈاؤن. اس نے ہاتھ بڑھایا اور بٹن دبا دیا. فار اس شی تھاٹ اینگرلی. ہمیں کیا، اس نے غصے سے سوچا. شی شڈرڈ. واز اٹ ہیپننگ. وہ کانپ گئی، وہ خوف سے اس کو کپ کپی طاری ہو گئی اس کے اوپر. کیا ایسا ہی ہو رہا تھا. A chill of horror swept across her. اس خوف کی ایک سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی یا اس کے بدن میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی. In a moment it had passed. ایک لمحے میں ہی یہ سب کچھ ختم ہو گیا یا یہ خوف ختم ہو گیا. She made a contemptuous noise. اس نے ایک حقارت آمیز لہجے میں کہا. Ridiculous she thought. اور اس نے سوچا کہ بہت مزے کا خیز بات ہے. To get so worked up over nothing. کہ بغیر کسی بات کے اتنی پریشانی ہوئی ہے، بغیر کسی بات کے ہم اتنا پریشان ہوئے ہیں، اتنا ہمیں مصیبت اٹھانی پڑی ہے بلا وجہ. یعنی پہلے اسے خوف محسوس ہوا اور پھر اس نے سوچا کہ یہ سب کچھ تو ویسے ہی تھا، بلا وجہ ہی ہم لوگ اتنا پریشان ہو رہے تھے، اس کی کوئی وجہ نہیں تھی، اس کا کوئی سبب نہیں تھا. She threw the button unit dome and key into the wastebasket and hurried to dress for work. اس نے بٹن یونٹ اور جو اس کا گنبد نما شیشہ تھا اور چابی سب ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے اور اپنے کام پر جانے کے لیے وہ جلدی تیار ہونے لگی یا اس نے اپنا لباس پہنا کام پر جانے کے لیے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر وہ تیار ہو کے اپنے کام پہ چلی گئی. She had just turned over the supper steaks when the telephone rang. اس نے ابھی شام کے کھانے کے لیے گوشت کے قتلے الٹائے ہی تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی. She picked up the receiver. اور اس نے فون اٹھایا. ہیلو، کون ہے؟ یا ہیلو مسز لوئس. کیا یہ مسز لوئس ہیں؟ یس، ہاں. دس از دا لیناکس ہل ہاسپٹل. یہ لیناکس ہل ہسپتال ہے. She felt unreal as the voice informed her of the subway accident. The shoving crowd. Arthur pushed from the platform in front of the train. اسے یہ بالکل غیر حقیقی لگا جب ایک آواز نے اسے سڑک پر ہونے والے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا اور ایک دھکم پیل کرتے ہوئے مجمع کے بارے میں بتایا کہ جس نے آرتھر کو پلیٹ فارم سے یا ریلوے اسٹیشن سے ٹرین کے آگے دھکا دے دیا. She felt unreal کا مطلب ہے کہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی یا اس کو یہ چیز بالکل ایک غیر حقیقی لگ رہی تھی. She was conscious of shaking her head but couldn't stop. وہ اپنے نفی میں اپنا سر ہلانے سے بالکل باخبر تھی لیکن وہ اپنے آپ کو ایسا کرنے سے روک نہ سکی. یا اسے پتہ تھا کہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا اپنے سر کو نفی میں ہلا رہی ہے لیکن وہ ایسا کرنے سے اپنے آپ کو روک نہ سکی، چاہنے کے باوجود وہ ایسا نہ کر سکی. As she hung up, she remembered Arthur's life insurance policy for $25,000 with double indemnity for. جو ہی اس نے ٹیلی فون رکھا اس کو یاد آیا کہ آرتھر کی کی زندگی کی بیمہ پالیسی تھی جس کے اوپر اس کو دگنی رقم ملنی تھی، یعنی کہ اس کی وفات اگر ہو جاتی تو اس کی وفات کی صورت میں اس کے لواحقین کو اس کی دگنی رقم ملنی تھی.
No, she couldn't seem to breathe. نہیں وہ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے سانس نہیں آ رہی. She struggled to her feet and walked into the kitchen numbly. وہ بڑی مشکل سے کھڑی ہوئی اور بے حس ہو کر وہ باورچی خانے کی طرف گئی یا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باورچی خانے کی طرف گئی. ناملی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کا بالکل کوئی احساس نہ ہو یا پھر بالکل سن ہو جانا، احساسات کا ختم ہو جانا. Something cold pressed at her skull as she removed the button unit from the waste basket. جب اس نے ویسٹ جو کوڑے کی ٹوکری ہے اس میں سے بٹن یونٹ نکالا تو کوئی پریشانی کا احساس اس کے دماغ پر دباؤ ڈال رہا تھا، یا اس کے ایک عجیب پریشانی کا احساس اس کے دماغ پر بوجھ ڈال رہا تھا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ اس بات کا افسوس تھا اور اس کو بہت افسوس ہو رہا تھا. Something cold pressed at her skull، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی انجانی سی پریشانی اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی یا انجانا سا اس کو بوجھ محسوس ہو رہا تھا. There were no nails or screws visible، اس کو کوئی بھی پیچ یا کیل وغیرہ نظر نہیں آ رہے تھے، اور اسے she couldn't see how it was put together، اور نہ ہی اسے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ کس طرح سے اس کو انہوں نے جوڑا ہے، یا اس کو کیسے وہ ساری چیزوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ نہ ہی کوئی کیل وغیرہ تھے نہ پیچ تھے، تو اسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کیسے انہوں نے آپس میں جوڑ کے رکھا ہے. Abruptly she began to smash it on the sink edge, pounding it harder and harder until the wood split. اچانک اس نے اس بٹن یونٹ کو واش بیسن کے کنارے پر مارنا شروع کر دیا، اور اس کو زور زور سے وہ مار رہی تھی، یہاں تک کہ لکڑی اس کی ساری لکڑی جو ہے وہ ٹوٹ گئی. She pulled the sides apart, cutting her fingers without noticing. اس نے اس کے کنارے الگ کر دیے اور اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلا. pulled apart کا مطلب ہے یہ ایک phrasal verb ہے جس کا مطلب ہے اکھاڑ دیا یا الگ کر دیا وغیرہ. There were no transistors in the box, no wires or tubes. جو ڈبہ تھا اس میں نہ ہی تو ٹرانزسٹر تھے، نہ ہی تاریں تھیں، اور نہ ہی کوئی ٹیوبس تھیں، تو اس میں اس کو نظر آیا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. The box was empty، اور ڈبہ بالکل خالی تھا. She whirled with a gasp as the telephone rang. جو ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی وہ ہانپتی کانپتی تیزی سے مڑی. Stumbling into the living room she picked up the receiver. اور لڑکھڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے اس نے فون اٹھا لیا. Mrs. Lewis، Mr. Stewart asked. کیا آپ مسز لوئس ہیں؟ مسٹر اسٹیورٹ نے پوچھا. It wasn't her voice shaking so it couldn't be. یہ چیختی ہوئی آواز اس کی نہیں تھی اور یہ ہو بھی نہیں سکتی تھی. You said I wouldn't know the one that died. تم نے کہا تھا کہ جس کی وفات ہوگی اس کو میں نہیں جانتی ہوں گی. My dear lady، محترمہ، Mr. Stewart said. مسٹر اسٹیورٹ نے کہا. Do you really think you knew your husband؟ کیا آپ کا واقعی خیال ہے کہ آپ اپنے شوہر کو جانتی تھی یا سمجھتی تھی؟